हेलो। हेलो। हाँ अफगान साहब को अब लाइन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बात करें। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, उस पर मज़ार पे कुत्ता खड़ा था, तो वो उस बारे में बात करने कह रहे थे। मज़ार पे क्या खड़ा था? हाँ वो पक्की मज़ार पे कुत्ता खड़ा था, तो उसकी फोटो डाली थी मैंने फेसबुक पर। अच्छा तो वो गलत मार रहे हैं इस चीज़ को कि भाई ये गलत है यार, तुमने ये क्यों डाली है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है बात करेंगे। ठीक। आप जिस व्यक्ति हेलो हेलो। जी हेलो। हाँ बात करो, अफगान साहब बात करो। हाँ भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मतलब खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह करम, आपकी दुआ है। जी बताइए। ये में इन्होंने ना आपके क्या नाम है, अशरफ अली नाम से इनकी आईडी है फेसबुक पे। अच्छा। तो इन्होंने एक मज़ार शरीफ है, उसके बराबर में कुत्ता खड़ा करके पिक मतलब इन्होंने उस पर फेसबुक पे शेयर कर दी। जी। उसके बाद मैंने इनसे ये कहा कि ये पिक डिलीट कर दो, तुम उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो मैंने अशरफ इनसे भाई उल्टा सीधा आप क्यों बोले? पहले भी नहीं इसका माना ये कि उल्टा सीधा बोलना। ये बस नहीं हजरत उल्टा सीधा नहीं, ये मुझसे मतलब ऐसा कर रहे हैं, कुत्ता है तू, ये है वो, तो उसके जवाब मैंने दे रहा था। हजरत मेरी देखिए बात इसका सुनिए। जवाब अगर आपको देना है तो आप उनके, मेरे भाई सामने वाला जो फरीक है उनको उनका हवाला दे दीजिए कि भाई आपके जो इमाम है हजरत आला मेरी बात हजरत, उन्होंने अपने आप आप को मेरे भाई कुत्ता बोला है। अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे आला हजरत का कॉल है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और बाकायदा हदायत की बख्शिश के सफा नंबर 100 पे पूरी शायरी उतरी हुई है, कोई मेरी बात क्यों तो सुनिए पूछे हजरत, तेरी बात रजा तुझसे आज कुत्ते तुझसे हजार हजार फिरते हैं। फिरते हैं। तो आला हजरत तुझसे जब कुत्ते हैं तो आला उनके मानने वाले कुत्ते हैं, इस तरीके से जवाब दिया नहीं, करो, लेकिन उल्टी सीधी बदकलामी मत क्या करो। बात मत गाली नहीं देना तो हजरत, बरेलवी मेरी बात सुन्नत है। सुनिए आप जी। आप मेरी बात सुनो हजरत। हम्म। जी आला हजरत जब मदीने शरीफ गए थे हज करने के लिए, जी। तो उन्होंने एक नात लिख दी, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में, हम्म। कि जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जी। ठीक। उनके दिल में तमन्ना थी कि मैं नबी का दीदार करूं, जी। समझे। उसके बाद जब नबी का दीदार उन्हें नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा तेरी क्या कोई बात पूछे रजा, तेरी क्या कोई बात कोई पूछे क्यों रजा, पूछे तेरी बात रजा तुझसे हाँ कुत्ते हजार फिरते हैं। ठीक, ये बात मैं कहा था हजरत, मेरी बात सुनिए आप। अच्छा। जिससे शेदा हजार फिरते हैं, ठीक। उसके बाद जब नबी का दीदार उन्हें नहीं हुआ, जी। उन्होंने तो ये लफ्ज इस्तेमाल करा था, कल्बुल मानी, समझे, ये इस्तेमाल करा था। तो आप क्यों कह रहे हैं, आपकी मतलब आपकी नजर में आला हज़रत को इज्जत नहीं है? बिल्कुल इज्जत है। आला हजरत भाई अपने दौर के आलिम दीन है, उनसे हमारा तो इल्मी फिर इख्तिलाफ है, आप कोई जाती इख्तिलाफ थोड़ी ना है। आप क्यों कह रहा हूँ नहीं, उन्हें आप क्यों कह रहा नहीं, हूँ? आप अगर मेरे पे किसी को कुत्ता बनाएंगे तो भाई आप भी तो कुत्ते साबित हो जाएंगे अपने इमाम के फतवे से। तो ये एक इल्जामी जवाब है, ये कोई मतलब अरे मेरे इसको भाई, इसको अरे मेरे भाई, इसको गाली आप ना मेरी बात समझिए, सुनो, गाली अलग होती है। मेरी बात सुनो एक मिनट, आप समझे। जी। आला हजरत ने जो कहा था अपने आप को कहा था, किसी और को नहीं कहा था, नहीं, समझे। आला हजरत ने अपने तुझसे आप को भी कहा था और तुझसे अपने मानने वाले को भी कहा था कि नहीं नहीं कि मैं भी नहीं कुत्ता हूँ, मेरे बात है बच्चे ना, भी आला किस्म के कुत्ते हैं। नहीं, पहले आप सही करके पढ़ना, समझे, उसके बाद अरे बात भाई करना मेरे आप। पास सारे हवाले रखे हैं, मैं मेरे भाई अभी आपको भेज दूंगा, और अशरफ भाई को, वो आपको भेज चलो देंगे। अनवारे एक रजा मिनट सफा हजरत, नंबर 238 आला हमारे हजरत रजा है, इरशाद ठीक है, फरमाते आपकी हैं बात सही है। मैं भी ठीक कुत्ता है, हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। कोई आम कुत्ते आला नहीं है नहीं, खुजली वाले, ये बल्कि शेर आला उन्होंने किस्म लिखा के था कुत्ते हैं। जब नबी का जब दीदार नहीं हुआ था, मैंने जब शेयर कराया था, ये समझे आप। अच्छा, यानी और कि मेरे उसके भाई बाद जिन जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है वो अपने आप को कुत्ता बिल्ली सुअर हाथी बना ले। नहीं नहीं ऐसी मतलब ये बात नहीं, कहाँ का उनके दिल उसूल है में कि नबी को नहीं देखा उनके तो दिल अपने में आप को कुत्ता बोल दें। नहीं, उनके दिल में इश्क रसूल की तरफ से उन्होंने इस बिना पे, ठीक है, चलो बात अलग है। अब ये बताइए हजरत, मेरी बात सुना आप। अच्छा खैर, देखिए इन्होंने जो अपने फेसबुक एक पे मिनट इन्हों मेरी बात सुनिए हजरत, अरे पहले एक मैं मिनट आप मेरी बात सुनिए, इनको तो डांट दूं मेरी भाई, बात मैं सुनो पहले हजरत, अशरफ भाई को एक डांट बात दूं, फिर सुनो आप आराम से बात कीजिएगा, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए एक मिनट अच्छा हजरत। बताइए। आला हजरत की बात थी, ठीक, इसे आप खत्म करिए, ठीक। हाँ। अब दूसरे टॉपिक पे बात करिए, ठीक।
ہاں دوسرے ٹاپک پہلے بھائی میں جو یہ اشرف بھائی ہیں پہلے میں ان کو ڈانٹ دوں کہ بھائی دیکھیے اشرف بھائی جو ماحول ہے اس سمے ٹھیک نہیں چل رہا ہے. یہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ کوئی ایسی پوسٹ کو نہ شیئر کیجیے جس سے آپس کا اختلاف میرے بھائی بڑھے اور لوگوں کی جو آستھا ہے اور جو بھاونا ہے ان پہ چوٹ پہنچے, کیونکہ یہ ایک قانونی اپرادھ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی ایسی حرکت آئندہ سے آپ نہ کریں. کوئی بھی میرے بھائی قبر کے اندر ہے, ہو سکتا ہے بھائی وہ اللہ کا نیک بندہ ہو یا نیک نہ بھی ہو, مان لو کوئی میرے بھائی کافر کی میرے بھائی کوئی قبر کیوں نہ ہو, تو بھی آپ اس کا اس طریقے سے مذاق آپ نہ بنائیے. اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. حضرت ایک بات میں اور کہیں مجھ سے جی قبر کے پجاری جی تو ہم مزار شریف پہ جاتے ہیں. دیکھیے سجدہ کرنا مزار شریف کو حرام ہے. جی جی آپ کا نام کیا ہے پیارے بھائی؟ حرام ہے. میرا نام ہے مولانا نظام. اچھا مولانا نظام صاحب, ٹھیک بتائیے نظام بھائی. سجدہ کرنا مزار شریف کو حرام ہے. اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا آیا ہے صرف. جی اور سجدے کی دو قسمیں ہیں, سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادتی. جی جی بھائی یہ سب ہم کو معلوم ہے, مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ شیئر کی ہے نا, اس سے آپ کو میرے بھائی آپ کی جو مطلب جو بھاونا ہے, دلی محبت ہے, اس میں آپ کو بھائی چوٹ پہنچ گئی, تو اس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں میری بات ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میری بات سنیے آپ. جی جی تو اس کے بعد جو تھا سجدہ دو قسم. ہاں میرے بھائی سجدہ تعظیمی ہوتا ہے جو میرے بھائی حرام ہے, اور عبادت کا سجدہ کرے تو وہ شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں قبروں کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے کیا, تو انہوں نے کس بنیاد پہ اعلیٰ حضرت گالی مجھے بتائیے آپ. اور دیکھیے گالی گلوچ کرنا یہ اہل حدیث کا شعبہ ہی نہیں. اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تم یہ سکھا رہا ہو آپ انہیں یہ گالی متیں اعلیٰ حضرت کو سب ولیوں گالی متیں نہیں نہیں گالی اشرف بھائی آپ نے دی نہیں نہیں. تو بھائی آپ کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں نظام بھائی. جھوٹ بولنا ہے حضرت, جھوٹ بولنا ہے. بات سنو, جیسے ہی آپ نے مجھے کچھ غلط بولا تو اس کا جب آپ دیکھ لیں بہتر. حضرت وضو کا طریقہ آتا نہیں. ارے بھائی وضو کا طریقہ الحمدللہ اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو پھر میرے پہ دنیا میں کوئی کو نہیں آتا ہوگا. اہل حدیث کو اگر نہیں پتا ہے وضو کرنا تو پھر یہ بریلوی دیوبندی کو کہاں سے پتا چل جائے گا؟ نہیں حضرت میری بات سنیے. اہل حدیث سے میرے بھائی علم حاصل کرتے ہیں بریلوی لوگ, اس کے بعد اہل حدیثوں سے ہوشیاری کرتے ہیں. وضو کے فرائض, وضو کا طریقہ, سنت, مستحب سب آپ کو بتا دیں گے, اس میں کیا دقت ہے؟ میری بات سنیے حضرت, جتنے بھی اہل حدیث ہیں نا, جتنے بھی اہل حدیث ہیں سب اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان سے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی کتاب سے؟ جی اعلیٰ حضرت کی میرے بھائی کتابیں اب تک ہم نے میرے بھائی اتنی پڑھی ہیں, اتنی ساری پڑھی ہیں, میں نے خالی ان کا رد کرنے کے لیے پڑھی ہے. اور آپ چاہے تو میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, الملفوظ اعلیٰ حضرت کا جو رد ہے وہ الحمدللہ ہم نے ہی کیا ہے, اور وہ بھی میرے بھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو اچھا ایک بات اور بتائیے آپ. وہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں, پہلے اشرف بھائی کا معاملہ صاف ہو جائے پھر اپن لوگ بات کریں گے نا. کیوں میرے بھائی, اپن دونوں لوگ ایک اچھے انداز میں, دوستانہ انداز میں بات کریں گے. بھائی دیکھیے اشرف بھائی نے فیس بک پہ میرے بھائی فوٹو شیئر کی جس میں میرے بھائی ایک وہ کیا بولتے ہیں مزار تھی, اس کے پاس کوئی مطلب کوئی جانور تھا یا کوئی بھی تھا, کتا تھا, بلی تھا, کوئی بھی تھا, انہوں نے اس کو شیئر کر دیا. اب آپ نے ان کو ٹوکا. لیکن پیارے بھائی ایک میرے بھائی آپ ہی کے بریلوی, ان کا نام ہے فاروق رضا, انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے, اس میں مزار میں جو شیر ہوتے ہیں, شیر وہ شیر آ جاتے ہیں. تو اس کا ویڈیو شیئر کر کے کہتا ہے دیکھو مزاروں پہ مطلب جو بھائی وہ ہجڑے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے, مزاروں پہ شیر آتے ہیں. تو اب اس کے جواب میں اگر ہم نے کوئی میرے پاس ہمارے پاس فوٹو آ گئی جس کے اوپر مزار میں میرے بھائی کتا تھا تو ہم نے اس کو پوسٹ کر دیا. اگر مزار پہ بھائی جو شیر ہے شیر جا سکتا ہے تو جو میرے بھائی کتا ہے وہ بھی جا سکتا ہے. دونوں اللہ کی مخلوق ہے, اور کوئی کتے کو ہم نے تھوڑی نہ بھیجا ہے مزار میں, وہ تو اپنے آپ سے چلا گیا. ان کی بات غلط ہے, میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ گاؤں میں ایک مسجد ہے, سمجھے حضرت؟ حضرت میری بات سنیے. جی بتائیے نا, سن رہا ہوں. گاؤں میں ایک مسجد ہے, اس کی کواڑ نہیں ہے, تو رات کو کتے آتے ہیں اس میں سو جاتے ہیں آن کے.
ہاں وہ تو یہ دروازہ نہیں ہے تو میرے بھائی جانور کتا بلی گائے بیل سب آ سکتا ہے. پھر کیا کہو گا آپ؟ تو ہم کچھ نہیں کہیں گے نا. ہمارا تو دیکھیے ہمارے لیے یہ مطلب دلیل ہی نہیں ہے کہ دیکھو مسجد میں شیر آتے ہیں اور تم نہیں آتے, یا مسجد میں کتے آتے ہیں تم نہیں آتے. یہ دلیل تو بریلوی لوگ بناتے ہیں نا. ایک میرے بھائی جنگل کے شیر لوگ میرے بھائی بھاگ کے ایک گاؤں میں آ گئے, وہاں پہ ایک میرے بھائی درگاہ تھی تو وہ کھانے پینے کے لیے ٹھیک ہے اپنا میرے بھائی درگاہ کے اندر آ گئے. اب جو جانور ہے جانور کو تھوڑی نہ پتا ہے درگاہ کی مسجد ہے, لیکن اب اس کو دلیل بنا کے ویڈیو اپلوڈ کر دیا, دیکھو درگاہ مزار پہ شیر آتے ہیں مطلب وہ آستانے پہ. تو یہ تو غلط ہے نا. چلو ان کی غلطی ہے, غلطی ہے ٹھیک ہے. اب رہی بات آپ نے جو کہا تھا, اب آتے ہیں انسان کے اوپر. اب شیر کو ہٹائیے, جانور کو ہٹائیے, کتے کو ہٹائیے, بلی کو ہٹائیے, گائے کو ہٹائیے, یہ درگاہ مزار جائیں ان کے اوپر کوئی شریعت بھائی وہ لاگو نہیں ہے. یہ چاہے میرے بھائی درگاہ مزار جائیں, چاہے مسجد جائیں, چاہے نہ جائیں, ان کے اوپر جو میرے بھائی شریعت ہے وہ لاگو نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ تو انسان ہیں نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اب آپ کا اور ہمارا میرے بھائی درگاہ مزار پہ جانا یہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ مین میرے بھائی ٹاپک ہے. وہ کوئی کتا جائے شیر جائے وہ تو الگ چیز ہے. اب آپ انسان ہو ہم انسان ہے, کیا انسان جا سکتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کہتا ہے, ایک اللہ سے مدد مانگنے والا کہتا ہے, کیا وہ درگاہ مزار آستانے پہ جا سکتا ہے؟ تو میرا جواب ہے بالکل بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ درگاہ مزار آستانہ بنانا ہی جائز نہیں ہے. تو جانے کا تو دور دور تک کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ کے پاس دلیل ہے جائز نہیں؟ ہاں صحیح مسلم کی میرے بھائی حدیث ہے, چیپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز اور حدیث کا نمبر ہے 970. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں پہ چونا کاری کرنے سے, اس کو پکا کرنے سے, اس پر بیٹھنے سے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے. تو جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا قبروں کو پکا کرنے سے, وہاں پر بیٹھنے سے مجاور بن کے اور اس کے اوپر عمارت تعمیر کرنے سے, وہ کام آج بریلوی کر رہے ہیں اور اوپر سے وہاں پہ جاتے بھی ہیں. تو پہلے تو میرے بھائی بنانا ثابت کیجیے, جانا تو دوسرا سوال ہے. آپ دلیل دے دینا, آپ دلیل دے دینا. ارے دلیل دیا تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970, چیپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز. میرے پاس سینڈ کر دیو آپ, ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اے علی, جہاں پہ جو تمہیں جو قبریں ہیں وہ پکی ملے, اونچی ملے, انہیں زمین کے برابر کر دینا. تو یہ تو صحابی کو حکم دیا تھا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ اکبر. بتائیے, یہ تو میرے بھائی صحابہ کی میرے بھائی سنت ہے, قبروں کو زمین کے لیبل میں کرنا. یہ حدیث تمہارے گھر کی ہوگی حضرت؟ بھائی الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ جتنی حدیثیں ہیں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, حاکم, ابن بزار, مشکات, یہ تمام ہمارے گھر کی ہیں. آپ کے گھر کے فتوے ہیں, آپ کے وہاں ہدایہ ہے, در مختار ہے, تترخانیہ ہے, ملفوظ ہے, اعلیٰ حضرت ہے, انواری رضا ہے, اور آپ کی فتاوی رضویہ ہے, وصایہ شریف ہے, حیات اعلیٰ حضرت ہیں. یہ سب آپ کی کتابیں ہیں. آپ کے گھر کی حدیث ہوگی؟ نہیں, ہمارے گھر کی حدیث نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پہ زبان سے نکلے ہوا فرمان ہے وہ. اب آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ کی غلطی ہے. ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے آپ کا توصیف الرحمان کے بارے میں؟ آپ کا فاروق خان جو ہے لیپ ٹاپ بابا, ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ صحیح مگر ان کی کچھ باتیں غلط ہیں. ہاں لیکن ہمارے شیخ توصیف الرحمان حافظ اللہ الحمدللہ وہ توحید میں پکے ہیں, اور زبان ان کی بہت میرے بھائی سخت ہے. وہ جو بات بولتے ہیں وقتی طور پہ انسان کو کڑوی لگتی ہے, لیکن بات وہ ایک دم صحیح ہوتی ہے, وہ کڑوی بول ہی دیتے ہیں. علم غیب کا منع کرتے ہیں, نبی کو علم غیب نہیں تھا. نبی کو علم غیب کا منع تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے, تو اب اللہ کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں؟ علم غیب تمہارے اوپر ہے کیا؟ آپ کو ہوگا علم غیب, پھر نبی کو کل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب کی پاور وہ حاصل نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں, اس زمینوں اور آسمانوں کا جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا,
تو میرا قرآن اللہ سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ ایک منٹ میری بات سنو۔ قرآن عظیم پہ تمہارا ایمان ہے؟ تو میرے بھائی ابھی کیا میں نے آپ کو رامائن سے حوالہ دیا، بائبل سے میرے بھائی حوالہ دیا، بھگوت گیتا سے حوالہ دیا؟ میں قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں، سورہ نمل کی آیت نمبر 65۔ ارے میرے بھائی، میں بھی تو قرآن کی آیت دے رہی ہوں تمہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ امت کی ماں کو مانتے ہیں، اپنی ماں کی نہیں؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، یہ میرے بھائی اگر آپ نے ترجمہ دکھا دیا تو میری طرف سے 1000 روپے آپ کو پے ٹی ایم کروں گا۔ اچھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، اللہ غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں پر، جس کو چاہتا ہے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا میرے بھائی ترجمہ ہے کنز الایمان کی جو غیب کی جو خبریں ہیں وہ دے دیتا ہے۔ علم غیب عطائی کی پاور بھائی نہیں دے دیتا ہے، علم غیب ایک پاور ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک منٹ میری بات سنو۔ جی بتائیے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی کیا ہے بھائی؟ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو پھر آپ کیوں بتا رہا ہوں کہ نبی؟ تو ہم تو مانتے ہی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم کو غیب کی باتیں بتائی ہیں۔ آپ نے کہا نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب الگ ہوتا ہے، غیب کی جو اطلاع ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، وہ میرے بھائی الگ ہوتا ہے۔ علم غیب کی تعریف آپ کو اچھے سے بتا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے مدرسے سے آپ جہاں سے فارغ ہیں وہاں کے عالموں نے آپ کو بتایا نہ ہو۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں ایسا علم جو بنا حواس خمسہ کے پتہ چل جائے، اور ایسا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غیب کی باتیں امت کو بتائیں، وہ سب میرے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے غیب کی اطلاع دے دی، خبر دے دی۔ اب آپ میرے بھائی کہو گے نہیں، نبی اپنی مرضی سے جب چاہے سب پتہ کر لیتے تھے، دیوار کے پیچھے کا بھی علم غیب تھا، تو یہ تو بکواس ہے نا۔ میرے بھائی میری بات کو سنو، اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے۔ دیکھیے یہ جو عطا ہے نا، یہ عطائی اور ذاتی، اسی کھیل میں تو آپ لوگ میرے بھائی الجھے ہو۔ جو کام شریعت میں نہیں ہے اگر اس کو شریعت میں لانا ہو تو خالی اتنا جھوٹ بول دو، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے علم غیب ہے، اللہ کی عطا سے پیر بابا اولاد دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے یہ ہو سکتا ہے، اللہ کی عطا سے وہ ہو سکتا ہے۔ کل کو بریلوی لوگ کہیں گے اللہ کی عطا سے ہم گوبر کھا لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے بھائی ہم وہ عورت کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی عطا سے بھائی ہم مطلب وہ زنا کر لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے بھائی ہم دارو پی لیتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ اللہ کی عطا تھوڑی نہ چلے گی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہاں ہم مانتے ہیں، جہاں نہیں عطا کیا وہ نہیں مانتے۔ یہ پورے جاہل ہی ہو گیا بھائی، پورے تو بریلوی ہیں، ہم تو میرے بھائی 1% بھی نہیں ہے۔ بلا تقربوا الزنا، ارے بھائی دیکھیے، آپ سمپل سی بات بتا دیں، علم غیب کے اوپر سب سے بہتر جو میرے بھائی علم ہے وہ، ارے سن تو لیجیے میرے بھائی پیارے بھائی، پھر آپ بھی بولنا نا، ہم آپ کو بولنے کا موقع دیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے۔ فون کاٹ دوں کیا میں پھر؟ ہاں تو فون کاٹ دیجیے، بھاگ جائیے اگر آپ کے پاس بھائی کو جواب نہیں۔ میری بات سنو آپ ایک منٹ۔ تم نے یہ کہا کہ بریلوی اللہ کی عطا سے گوبر کھا لیں گے، اللہ کی عطا سے زنا کر لیں گے، قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ ہاں تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ علم غیب وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب آئی نا بات سمجھ میں؟ الحمدللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اہل سنت کی جیت ہو گئی۔ ارے میری بات تو سن لو پہلے۔ جی بتائیے۔ دیکھیے میرے بھائی، میرے کو گالی دینا ہے آپ آرام سے دے لیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا نام معاذ اللہ بگاڑ کے اس کو خبیث کہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہے۔ آپ کی میرے بھائی درگاہ مزار پہ کوئی جانور کتا جا کے بیٹھ جائے تو آپ کی چھاتی پہ سانپ لوٹتے ہیں، اور آپ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو معاذ اللہ خبیث بول رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ مجھے کیوں بولا؟ میرا نام میرے بھائی تھوڑی نا حدیث ہے، میرا نام افو خان ہے، میرے کو آپ گالی دو افو، پپو، چپو، لپو، تیری ماں کا ڈھاکا، ساکی ناکا، آپ کو مجھے جو گالی دینا ہے دو،
میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین بھائی میں قطعی برداشت نہیں کروں گا. اچھا یہ توہین نہیں ہے, نبی کے علم غیب پہ شک کر رہا ہو آپ؟ تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ نے کیا معاذ اللہ توہین کر دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کیا توہین کر دی؟ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا جو کل ہے اس کی باتیں جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بریلوی جھوٹا ہے. اور یہ بات آتی ہے بخاری شریف میں اور حدیث کا نمبر ہے 4855. جا کے کھول کے پڑھ لیجئے. اب بتائیے امت کی ماں کے اوپر فتویٰ لگائیے ذرا, دیکھیں آپ کتنے بڑے مولانا ہیں. آپ میری بات سنو. ہاں بتائیے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا کیا, صحیح ہے, تو اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ سب کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ رب العزت نے انہیں علم غیب دیا؟ نہیں دیا. نہیں دیا. یہ کہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی اطلاع دی, خبر دی. ہم خبر مانتے ہیں. علم غیب کی جو پاور ہے کہ اللہ کے نبی جب چاہے خود سے سب کچھ پتا کر لیتے ہیں, وہ پاور اللہ کے نبی پر نہیں تھی. ارے وہ بھی تو علم غیبی ہو گیا, کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو, بات نہیں. کان میرے بھائی کیوں پکڑے؟ کان پکڑے گا وہ جس نے میرے بھائی چوری کی ہے, وہ اپنے آپ کو دے گا پنشمنٹ. ہم نے کوئی چوری تو نہ کی ہے. آپ ڈنڈی مار رہے ہو نا آیت میں. ایک منٹ آپ میری بات سنو. آپ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 میں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا, تو جب اللہ تعالیٰ خود میرے بے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا, اور اللہ کے نبی جب غیب نہیں جانتے تو آپ زبردستی کائے تھوپ رہے علم غیب کی طاقت. چلو ایک منٹ میری بات سنو. جی بتائیے. ٹھیک ہے. ابو جہل نبی کی بارگاہ میں آیا تھا, ہاتھ میں کنکر لے کے. ارے بھائی یہ سب کچھ وہی کے ذریعے پتا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حدیث جا کے پوری پڑھ لیا کیجیے. ہم کو لگ رہا ہے آپ نے اپنے خالی عالموں کے منہ سے سنا ہے, کبھی کھول کے دیکھا نہیں ہے. ارے میرے بھائی میری بات تو سنو آپ. بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر ہے 1039 اور 4627. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیب ہے اس کی جو چابیاں ہیں, کنجیاں ہیں, وہ 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پہلا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوگا, دوسرا ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا, تیسرا ہے کہ بارش کب آئے گی, چوتھا ہے کہ انسان کو موت کب آئے گی, اور پانچواں ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ ان 5 چیزوں کا علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے نبی نے خود عطائی علم غیب کا انکار کر دیا. میری بات سنو گا آپ؟ بتائیے. جب نبی کی بارگاہ میں ابو جہل آیا تھا, اس نے کہا حضور بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے, تو یہاں تک کہ اسے بھی معلوم تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو بتا دیں گے میری مٹھی میں کیا ہے. کیونکہ جو مکہ کے جو میرے بھائی جو کافر تھے, مشرک تھے, ان کا یہ عقیدہ اس معاملے میں اچھا تھا کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غیب کی اطلاع دے دے گا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کو تو علم غیب ہے, انتریامی ہے, سب کچھ بتا دیں گے. ہمارے نبی انتریامی تھوڑی نہ تھے. اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی عطا سے تو غیب جانتے ہیں نا, آپ ہم بیس کر رہے ہیں مجھ سے. تو ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ غیب جانتے ہیں لیکن علم غیب کی پاور وہ اللہ کے نبی کو نہیں ہے. دیکھیے پاور الگ ہوتی ہے, غیب کا جاننا الگ ہوتا ہے. فار ایگزامپل علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ مان لیجیے بھائی ہم کو علم غیب ہے, فار ایگزامپل میرے کو علم غیب ہے تو مجھے سب کچھ خود سے پتا چل جائے گا نا کہ کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے, سن 2020 میں کیا ہوگا, سن 2021 میں کیا ہوگا, سن 2022 میں کیا ہوگا, سب مجھے پتا چل جائے گا نا خود بخود. اس کو علم غیب کہتے ہیں. لیکن اب میرے کو نہیں پتا ہے اور وہی کے ذریعے مجھے مطلب بتا دیا, غیب کی اطلاع دے دی گئی, تو اس کو کہیں گے غیب کی خبر. عطائی علم غیب کی طاقت اس کو نہیں کہیں گے. عطائی علم غیب جو ہے وہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. ذاتی علم غیب جو ہے وہ الگ چیز ہے. دیکھیے ذاتی علم غیب تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کا جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی کہ عطائی علم غیب کے راستے بند ہو گئے. جی عطائی علم غیب کے راستے بند ہو گئے بھائی. سمجھے؟ عطائی علم غیب کے راستے بند ہو گئے نا. ایک منٹ میری بات تو سنو آپ. جی بتائیے.
جب صحابہ کرام نے نبی ہلو ہلو او بھیا اشرف بھائی، ارے کہاں چلے گئے؟ ہلو